बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, कुछ ज़मान पर लाहौर से, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ईद के दिन भी चल रही हैं और चांद रात भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों को जी ईद मुबारक। पाकिस्तान में आज भरपूर तरीके से ईद मनाई गई और एक ही दिन मनाई गई। इस साल पॉपुलर रईस साहब ने भी कोई काम नहीं दिखाया, और चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से कन्वे किया गया था कि भाई दो ईदों वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, ईद वही होगी जो रुयत हलाल कमेटी अनाउंस करेगी। लिहाजा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जब से आए हैं तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, और वो एक मुखासमत जो चल रही थी उलमा कराम के दरमियान, खासतौर पर रुयत हलाल के हवाले से, वो ख़त्म हो चुकी है। तो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे दोस्त हैं, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। 30 रोज़े रखे तो सबने ईद मनाई है आज, बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर। तो इस ईद के मौके पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सर्विसेज चीफ को फ़ोन किया है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ और पाक फ़िज़ाइया के सरबराह, पाक बहरिया के सरबराह, सबको टेलीफोन पे मुबारकबादें दी हैं। और दूसरी जानिब ISPR की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ की तरफ से पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद दी गई है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जब से आर्मी चीफ आए हैं जहाँ आसिम मुनीर साहब। अब इज्तिमाई तौर पे जो इस तरह के इवेंट हैं, इज्तिमाई तौर पे मुबारकबाद दी जाती है, वरना ISPR जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ तक महदूद होकर रह गया था। लेकिन अब ये नई पॉलिसी है, अब वही उसी ISPR से तमाम सर्विसेज चीफ की तरफ से मुबारकबाद दी गई है, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह हैं, पाक बहरिया के सरबराह हैं, आर्मी चीफ हैं। तो एक अच्छी साइन है। दूसरा एक और भी हमने देखा है कि इमेज बिल्डिंग जो एक खास तौर पे पिछले कई दहाइयों से चला आ रहा था कि आर्मी चीफ की इमेज बिल्डिंग की जाती थी खास तौर पे। इस दफ़ा आर्मी चीफ की इमेज बिल्डिंग नहीं की जा रही, बल्कि फ़ौज का परसेप्शन जो है वो लोगों में थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो उस सूरत में ही बेहतर होगा अगर आप बाजवा साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे 100% कट ऑफ हो जाएंगे। अगर जहाँ बाजवा जब तक जहाँ बाजवा की पॉलिसी है, जहाँ बाजवा की रूह जो है वो मौजूद है, या उन्होंने जो फैसले किए, गलत फैसले किए, अगर उनकी कंटिन्यूटी कहीं भी नजर आएगी तो फिर ये परसेप्शन जो है वो बेहतर नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, क्योंकि पहले भी बहुत टाइम गुजर चुका है, जितना जल्दी मुमकिन हो सके जनाब बाजवा की पॉलिसियों से दूर दूर तक उसका शायबा भी नहीं होना चाहिए, और वो प्रैक्टिकली नजर आना चाहिए। और फिर ये कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को, अगर ए पॉलिटिकल हैं तो फिर तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि बाजवा साहब के ज़माने में अगर एक काम हो रहा था तो मौजूदा ज़माने में दूसरा काम हो, या कियानी साहब के ज़माने में अगर एक काम हो रहा था तो रहील शरीफ साहब के दरमियान ज़माने में दूसरा काम शुरू हो गया था। तो ये नहीं होना चाहिए। एक अक्रॉस द बोर्ड एक पॉलिसी बना लेनी चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, और फिर बाकी जो मामलात हैं, फैसले हैं, वो इदारों पर छोड़ देने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे छोड़ देने चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ये काम नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम जो है वो इलेक्शन मांग रही है, इंतखाबात मांग रही है, वो रजीम चेंज को मुस्तरद कर चुकी है, यकसर मुस्तरद कर चुकी है। तो वो जिसका भी ये बेबी था, रजीम चेंज का कॉन्सेप्ट था, जिसका भी था, जो भी उसमें शामिल था, वो मेरा ख्याल है उन सबको भी अपनी राय पे रिव्यू करना चाहिए। जो चले गए हैं वो तो चले गए, और जो हैं मौजूद हैं उनको भी इस बारे में रिव्यू करना चाहिए कि ये कामयाब नहीं हुआ, कौम ने इसको कबूल नहीं किया। तो लिहाजा बेहतर यही है कि नफरतें मजीद बढ़ाने के बजाय नफरतों को कम करना चाहिए और कौम के साथ साथ चलना चाहिए। एक साफ शफाफ फ्री फेयर इलेक्शन अगर मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप और मौजूदा जुडिशरी दे देती है, एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन दुनिया को नजर आए, और उसमें, और ये उसी वक्त होगा जब फौजी क़यादत, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा क्लियर मैसेज है जी, ये कोई माने या ना माने, कि हमारे यहाँ अभी भी जो सबसे ज़्यादा ताकत है वो रावलपिंडी के पास है। और रावलपिंडी जब तक ना चाहेगा उस वक्त तक हालात ठीक नहीं हो सकते, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकते, उस वक्त तक तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स एक टेबल पे नहीं आ सकते। और सुप्रीम कोर्ट के पीछे भी, सुप्रीम कोर्ट को भी फोर्स चाहिए, एक तो है लोगों की फोर्स चाहिए, लोगों की, वो लोग साथ हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो अवामुन्नास है, बड़ी अक्सरियत, बहुत बड़ी अक्सरियत, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक कोई
حکومتی کاش سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، ہمت نہیں پڑ رہی، ورنہ تو یہ اٹھا کے اب تک چیف جسٹس صاحب کو اور دیگر آنریبل ججز کو کب سے اٹھا کے باہر پھینک چکے ہوتے اور ان کو غیر متعلق کر چکے ہوتے، لیکن ایسا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بالکل دوسری سوچ رکھتے ہیں۔ وہ اس وقت اشرافیہ کی سوچ کے ساتھ ان کی سوچ نہیں ملی۔ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ جو صدر مملکت اسحاق خان صاحب نے کر دیا اس کو لوگوں نے مان لیا، جو فاروق لغاری صاحب نے کر لیا وہ مان لیا، جو آرمی چیف نے کر دیا وہ مان لیا، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا وہ مان لیا، لیکن اب نہیں ایسا ہوتا۔ اب لوگ خود اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں اور خود انالیسس کرتے ہیں اور خود وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اس کی وجہ کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، انفارمیشن کی اب انفارمیشن کو روک نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ایک لمحے میں ایک خبر جو ایک لمحے میں ایک سیکنڈ میں ودن اے سیکنڈ بلکہ مائکرو سیکنڈ میں خبر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور ایک صرف ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا میں وہ پھیل جاتی ہے یہ خبر ودن نو ٹائم۔ اور وہ اس خبر کو بعد میں کوئی میڈیا مینجمنٹ ہوتی رہے، ٹی وی چینلز آپ مینیج کر لیں گے، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو میجورٹی جو ہے ایک دنیا بہت بڑی اکثریت وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ۔ اور پھر وہ ٹویٹر کے نئے اونر جو ہیں انہوں نے تو ایک اور بات کر دی ہے، وہ تو سٹیزن جرنلزم کو فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں کہ اب نیا کانسیپٹ آ رہا ہے سٹیزن جرنلزم، اور ہر شہری یعنی کہ صحافی ہے، اور وہ ٹویٹر کا جو ہے پلیٹ فارم مہیا ہوگا، فیس بک کا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا، تو اس میں ہر شہری وہ ہے وہ صحافی ہوگا۔ اور سٹیزن جرنلزم کا مطلب یہی ہے کہ ہر شہری کو آپ بنا دیں جی ایک قلم اور اظہار کی جو تلوار ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، اور وہ خود میدان میں اترے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے، ٹویٹر کے جو اونر ہیں انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہوگا یہ کہ جناب 5-7 جو چیف ایڈیٹرز ہیں بیٹھ کے، اس نے اپنے جو انٹرنیشنل بات کر رہا تھا پرسپیکٹو میں کہ نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ یا BBC، CNN، فاکس نیوز، یہ بس 5-7 بیٹھیں اور یہ ایک ایجنڈا سیٹ کریں، اور جو یہ مناسب سمجھیں گے وہی چیز آگے جائے گی، وہی انفارمیشن پاس آن ہوگی، جو یہ چاہیں گے نہیں جائے گی وہ نہیں جائے گی۔ تو وہ انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی اب اس سے بھی یہ سارا جو درمیان میں سینسرڈ جو ہے سینسرڈ زون، اس کو بھی سارا نکال دیں گے، یہ سینسرشپ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس حد تک ہم جا رہے ہیں، تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ اسی طرف جانا چاہیے ہمیں بھی، پاکستان میں بھی ابھی سے چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے، مینیج اس سینس میں، گڈ سینس میں مینیج کرنا چاہیے۔ لوگوں کے اگر لوگ غلط ہیں تو ان کو سزا ہونی چاہیے، اگر لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب یہ پورے کا پورا اب فلاں، اب وہ لوگ پرکھتے ہیں کہ جی موجودہ آرمی چیف کو سابق آرمی چیف کے ساتھ خود ہی کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، اور موجودہ DGIS کو پچھلے DGIS سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، موجودہ وزیر اعظم کو پچھلے وزیر اعظم سے، موجودہ چیف جسٹس کو پچھلے چیف جسٹس صاحب سے، اور اسی طریقے سے میڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کمپیریزن خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں، اور ان کی آبزرویشن بڑی زبردست ہوتی ہے کہ ایک اینکر ایک دن ایک بات کرتا ہے، اگر دوسرے دن کوئی اور بات کر رہا ہے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایجنڈا سیٹر ہے اور یہ کہیں سے اس کو کوئی پرچی یا چٹ آ گئی ہے، اس لیے اس طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس لیے جناب یہ سمجھنے کی کوشش ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور اگر فارغ پاکستان کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایک سلوگن رہا ہے کہ جی ہم نے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے کی ہیں، اور پاکستان کے عوام کے کوآپریشن کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ بات ہے، تو پھر جنرل ول جو ہے پیپلز آف پاکستان کی جنرل ول، اس کے ساتھ پھر جوڑے جانا چاہیے۔ اور اگر ان کی رائے غلط بھی نہیں ہے، ان کی سوچ غلط بھی نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پورے کا پورا ایک کوشش کی گئی تھی، پچھلے 40 سال میں جو ایک کوشش کی گئی، ایک صفائی ستھرائی کرنے کی کوشش کی، پولیٹیکل سسٹم کو سٹرونگ کرنے کی بات ہو رہی تھی، وہ ایک ان ڈیٹیل میں پھر بات کروں گا، لیکن ایک بنیادی 3-4 باتیں بنیادی تھیں۔ ایک تو تھا کرپشن فری، ہم نے اس سوسائٹی کو بنانا ہے، کرپشن فری ملک بنانا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم نے خاندانی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے۔ جب وہ خاندانی سیاست جیسے ہی ختم ہونے کی طرف بڑھتی ہے اور یہ خاندان جو ہیں وہ مائنس ہونا شروع ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز مائنس نہیں ہوتی، خاندان جب مائنس ہونا شروع ہوتے ہیں تو فل فور پہلے پرویز مشرف صاحب نے، جنرل مشرف صاحب نے یہ کام کیا کہ ان خاندانوں کو دوبارہ جمع کیا اور قوم کے سامنے پیش کر دیا اور مسلط کر دیا، ورنہ جو 2002 سے کافی حد تک صفائی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی موجود تھی، کام کر رہی تھی، مسلم لیگ نواز کام کر رہی تھی، باقی جماعتیں کام کر رہی تھیں، لیکن چند خاندان تھے وہ آؤٹ ہو رہے تھے، لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب نے وہ کام کیا، ان خاندانوں کو دوبارہ واپس لے آئے۔ پھر ایک سلسلہ چلا اور اس کے بعد پھر
ایک کام سلسلہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جنرل باجوہ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے یہ کام کیا، انہوں نے پھر وہی کام کیا، دوبارہ لا کے بٹھا دیا ان تمام خاندانوں کو، جن خاندانوں کے بارے میں اتنی محنت سے وہ بنایا جاتا رہا، جن نیریٹو بنایا جاتا رہا، اور بھرپور قسم کی لڑائی لڑی جاتی، لوگوں کے ذہن مسخر کیے گئے، ذہن سازی کی گئی، لیکن پھر وہی کام کر دیا گیا۔ بہرحال یہ تجربات سے چیزیں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، تو آپ خود کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اور لوگوں کی اگر اپروچ صحیح ہے، لوگوں کی اپروچ صحیح تھی تو لوگوں نے آپ کی جو جتنی بھی محنت تھی وہ اس محنت کو وہ آگے بڑھا رہے تھے، اور اس نیریٹو کو انہوں نے قبول کیا تھا، اڈاپٹ کیا تھا، ایبزارب کر لیا تھا۔ تو اب آپ نے پھر ریورس گیئر لگایا تو لوگ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چل رہا ہے معاملہ، اور پالیٹکس چل رہی ہے، پالیٹکس کہاں تک پہنچی ہے انشاءاللہ پیغام رسانی کے کام چل رہے ہیں۔ اچھا، محمد بن سلمان صاحب کی جو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، مریم صاحبہ کی ملاقات ہوئی، مزید ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، اور جو کنوے کیا گیا ہے مریم صاحبہ نے کنوے کیا ہے نیچے اپنے پاکستان میں، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کچھ بیان فرمائیں وہ ہماری پالیسی نہیں ہوگی، بلکہ مذاکرات کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے اس کو ٹو کرنا ہے۔ یہ بڑی بہت ہی میننگ فل بات ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو گفتگو کریں گے یہ نون لیگ کی پالیسی ہوگی، یعنی اب نون لیگ کی ترجمان جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے، حمزہ شہباز نہیں ہوں گے، سلمان نہیں ہوں گے، اور جو ٹیم مذاکرات کر رہی ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ نون لیگ کی خالص پالیسی مولانا فضل الرحمان صاحب بیان کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہہ دیا جی ہم مذاکرات فی الحال نہیں کر سکتے ہتھوڑے کے زور پر، تو پہلے بندوق کی نوک ہوتی تھی، اب ہتھوڑا ہوتا ہے، یعنی کہ جوڈیشری کے ذریعے ہم مذاکرات نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ کیوں ہوا ہے سارا کچھ؟ اس میں مریم صاحبہ نے کیوں کہا؟ وہاں پہ ایم پی ایس کو کچھ جو انہوں نے آگے کنوے کیا اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں چیزیں۔ انہوں نے نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے زیادہ، کیونکہ نواز شریف صاحب ذرا زیادہ سنتے ہیں اور کم بولتے ہیں، تو وہاں پہ مریم صاحبہ زیادہ بولی ہیں، اور مریم صاحبہ نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے وہ جنرل باجوہ صاحب نے کیے، اور پچھلے 6 سالوں میں جنرل باجوہ صاحب کے 6 دور میں جو فوج کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہوئے وہی ساری انہوں نے بیان کی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہوا ہے، اور اور دوسرا انہوں نے جو اپنا ایک طویل ریلیشن شپ ہے سعودی عرب کے ساتھ، ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ جی ان پہ اعتبار نہیں آپ نے کرنا، اور کیونکہ ان کو اندازہ ہے مریم صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو کہ چیزیں وہاں پہ اتنی خراب نہیں ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں جتنی یہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں، بالکل خراب نہیں ہے، تو ان کو رام کرنے کی کوشش کی، ان کا جی کہ یہ بہت ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور پھر کچھ اپنی باتیں انہوں نے رکھی ہیں کہ ہمیں یہ شورٹیز چاہیے ہمیں اپنی، اور اس میں ظاہر ہے مین یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اگر ہو جائے، سزائیں ختم ہو جائیں، ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے، لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے، تو پھر ہمارے لیے بھی تو کوئی دو خیر کے بولے جائیں۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جو گفتگو انہوں نے کی ہے، لیکن اپنے لیے پھر یہ ہے کہ اگلے الیکشنز میں اپنا حصہ کیا ہوگا، کہاں سے کس کو کیا ملے گا، تو وہ ساری چیزیں وہ رکھ دی گئی ہیں، اور اب ادھر سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے واپس کیا ہوتا ہے۔ تو ایک بیک ڈور چینل پہ یہ ڈائیلاگ چل رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے اسی نتیجے پہ پہنچنے کی۔ تو یہ ڈیٹیلز تھیں، انشاءاللہ باقی کچھ چیزیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔